अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल ईद संगे मोहब्बत एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस बेहतरीन नॉवल के एपिसोड नंबर 2 को। मुझे उम्मीद है वो समझदार होंगे और समझ जाएंगे कि रिश्ते तभी जुड़ते हैं जब दोनों तरफ से जज्बात और एहसासात हो उसे जोड़ने के लिए, ताकि वो मजबूती से जुड़े और ताहयात कायम रहें। पर जब एक तरफा कोशिशें होती हैं तो वो रिश्ते कभी नहीं जुड़ते, और अगर जुड़ भी जाएं तो मजबूरी और समझौते कैद कहलाते हैं, रिश्ते नहीं। और मुझे यकीन होगा कि ऐसे समझौते कायम करना वो नहीं चाहते होंगे जहां एक तरफ नफ़ी तो दूसरी तरफ इकरार हो। वो बेतासुर चेहरे से सपाट लहजे में कहती वहां रुकी नहीं थी, बल्कि मुस्कुराकर मान को शब्बा खैर कहती घर की अंदर सिमत बढ़ गई। और वो सुन आसाब के साथ उसे देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उफ! गहरा सांस भरते उसने अपने बालों में हाथ उलझाए और ख़ुद को पुरसुकून करना चाहा, पर आसाब पर भारी बोझ आन गिरा था कि ना वो पुरसुकून हो पाए थे और ना ही मुतमईन। मान! अभी वो बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि सामने से महानूर आती हुई नजर आई, जिसका सामना करने के लिए बल्कि उसके सवालात के लिए भी वो खुद को तैयार कर रहा था। मान, मैंने अभी मोहब्बत को अपने रूम में जाते देखा। आपके साथ चहलकदमी कर रही थी ना वो? फिर क्या बना? क्या कहा उसने? देखिए मान, मैं इतनी खुश बिहेव कर रही हूँ तो वो सिर्फ आपकी बंधाई हिम्मत के भरोसे से, वरना मैं कब का चीख और रोकर इस घर में सैलाब ला देती। अब मुझे जल्दी बताएं, राजी हो गई ना मोहब्बत? उसने आते ही सवालात की बौछार कर दी। अर्शमान ने थके आसाब के साथ उसे साथ लगाया। कितनी दफ़ा कहा है मुझ पर भरोसा मत किया करो। वो जो किसी धमाकेदार जवाब का इंतज़ार कर रही थी, उनके मुंह से ये बात सुनकर हवन्नकों की तरह उनका मुंह देखने लगी। उसकी सूरत देखते अर्शमान का कहकहा गूंज उठा। मान! वो इल्तिजाइया चीखी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप कई बार यकीन दिलाकर बहला फुसलाकर चुप करवाते हैं, बाद में जब काम ना बने तो ये बोंगा सा जवाब पेश कर देते हैं। वो गुस्से से बरहम हो गई। वो हंसते हुए लब भींचकर अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगा। बताएं ना, क्या हुआ? क्या बोला उसने? मेरा दिल बंद हो रहा है। उसने खुफकी से घूरते भर्राई आवाज़ में पूछा। वो बहुत परेशान थी, बेचैन थी, जिसकी हालत अंदाज़े बयान से बाहर थी। तुम जानती तो हो माँ, वो बदल चुकी है। उसका कहना है वो अब जिंदगी के बारे में सोचना चाहती है। उसे अब सहारों की ज़रूरत नहीं। उन्हें बताना था सो थक कर बता दिया। अलबत्ता उस जवाब को सुनते जो तकलीफ़ महानूर को हुई थी, उसके बहते आंसुओं को देखकर उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत और अपने दरमियान हुई सारी बातें उसकी गोश गुजार करी, जिन्हें सुनकर उसकी हिचकियाँ बन गई। माँ, बच्ची मत बनो, संभालो खुद को। मान ने झिड़कते पीठ सहलाई। पर वो कैसे संभाले खुद को? उसकी आंखों के सामने उसकी बहन अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी। ये कैसा सोचना हुआ मान? वो सरासर खुद को अजियत दे रही है, जानबूझकर खुद को तकलीफों में झोंक रही है। आप बताएं, क्या हमें नहीं है एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात मेरी जान, पर वो नहीं समझ रही अपना भला बुरा, या वो समझना चाहती ही नहीं। मैंने उससे कहा, पर वो कहती है उसे सुकून मिलता है ऐसे। वो ये मजबूत पॉइंट हमारे सामने रख रही है कि क्या उसका उसकी ज़िंदगी पर हक नहीं, ना वो सिर्फ कुर्बानियों के लिए बनी है। वो बताते खुद तकलीफ़ में था, बेबस था, पर उससे ज़्यादा बेबस उसे महानूर की हालत ने कर दिया था। सुबह वो चली जाएगी, फिर अम्मी को कौन संभालेगा? उनकी हालत बुरी हो जाएगी मान। वो कैसे रहेंगी मोहब्बत के बगैर? क्यों वो हर बार इतनी अजियत देती है हमें? उनके सीने में चेहरा छुपाकर वो रोती हुई अब शिकवे शिकायत कर रही थी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह है ना साथ हमारे। वो अपने बंदों को उनकी ज़ब्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। अभी रात बाकी है ना, अल्लाह हामी रहा तो सब कुछ हो जाएगा। वो राज़ी होता है तो पलों में ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। उसने मुस्कुराते बाजुओं के घेरे में उसे लिया। एक रात में ही ना, अल्लाह मेरी बहन की ज़िंदगी खुशियों से भर देगा ना मान।
ایک رات میں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھا۔ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ خالق ہے، بے نیاز ہے، رحمان ہے۔ جی جانے من، صرف ایک رات میں ہی انشاءاللہ، مجھ پر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اسے کامل یقین دلاتے لے کر اندر کی سمت بڑھ گیا۔ مہنور اب اپنے آنسو صاف کرتی انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا مان تھا، کبھی اپنی ماں کو کمزور نہیں ہونے دیتا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب انہیں اپنے پاؤں پر نرم بھیگے لمس کا احساس ہوا۔ وہ ہوش و حواس میں آتی اس لمس کو سمجھنے لگی تھی کہ تبھی انہیں مزید احساس ہوا کہ ان کے پاؤں پر بوند بوند نمی کے قطرے گر رہے تھے برستی آنکھوں سے۔ انہیں ساری صورتحال فوراً سے سمجھ میں آئی، حواس جھنجھنا اٹھے۔ محبت! وہ تڑپ کر اپنی لاڈلی دل عزیز بیٹی کے لیے اٹھی۔ ماں تھی، کیسے نہ تڑپتی اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر۔ انہوں نے اٹھ کر جلدی سے پاس لائٹ جلائی۔ جب نظریں اپنی پاؤں کی طرف اٹھی، سینے میں دھڑکتا گوشت کا لوتھڑا کانپ کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ سامنے اپنی ماں کے پاؤں پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ محب، میرے بچے یہاں آؤ، میرے شہزادے۔ ان کے آنسو خود بخود نکلے اپنی بچی کی حالت پر۔ مرحوم ارسلان صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی، جسے خود انہوں نے بیٹی کی طرح پالا تھا۔ جب جب بیٹے کے لاڈ اٹھانے کا موڈ ہوتا تو وہ اسے محب کہتے تھے، ورنہ ان کی شہزادی تھی محبت۔ یہ نام بھی تو سب کی مخالفت کے باوجود خود انہوں نے ہی پیار سے رکھا تھا۔ اس کے معاملے میں وہ کسی کی نہیں سنتے تھے، اور وہ واحد ایسے تھے جو لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ جیو اور جینے دو پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی محبت کو بھی یہی سکھایا تھا، پر ان سب نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ وہ روتی ہوئی ان کے پاؤں چومتی اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ نویرہ بیگم نے جھٹ سے آنسو پوچھتے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ بس میرا بیٹا، روتے نہیں ہیں، بھول جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے بہلانے لگی، پر محبت اندھی نہیں تھی، نہ ہی بہری۔ اسے معلوم تھا، بلکہ سنا بھی تھا کہ وہ بخار میں ہے اس کی وجہ سے۔ امی میں بہت بری ہوں نا؟ بالکل بھی محبت نہیں، میرا نام تو نفرت ہونا چاہیے تھا۔ نفرت کے لائق ہوں میں، اپنوں کو ہرٹ کرتی ہوں، اپنی ماں کو تکلیف دیتی ہوں۔ وہ سسک کر کہہ رہی تھی، اسے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سچ میں خود کے لیے، ان کے لیے ایک تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ محبت! انہوں نے ڈپٹتے ہوئے ابھی کچھ کہنا چاہا تھا کہ وہ سیدھی ہوئی ہاتھوں کی پشت سے چہرہ رگڑ کر ان کے ہاتھ تھامتی انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ امی میں جانتی ہوں میں بری ہوں، پر یہ بھی حقیقت ہے آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بھلے آپ سب کو بڑی پتھر دل لگوں، پر امی میں ایسی نہیں ہوں۔ میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں، پر اب میں نہ لوگوں کے لیے جینا چاہتی ہوں، نہ ہی ان کی سننا چاہتی ہوں۔ امی، ان لوگوں نے مجھے توڑ دیا ہے، میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ آپ نہیں جانتی امی، ان لوگوں کے منہ میں زبان نہیں، کالے سانپ ہیں جنہیں موقع چاہیے ڈسنے کا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے 7 سال ان لوگوں کی سنی، ان لوگوں کے دیے زخم جھیلے، انہوں نے پل پل ڈسا مجھے۔ اب میں اور نہیں ان کے ہاتھوں خود کو بے سکون کر سکتی۔ اگر آپ سب کو ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو گزاریں، پر میں اب اور نہیں۔ آئی ایم سوری کہ میں بیٹی بہن ہونے کا حق ادا نہیں کر پائی۔ وہ روتی ہوئی ایک سانس میں کہتی ان کے حصار سے مچل کر نکلتی روم سے بھاگ گئی۔ نویرہ بیگم اپنی بیٹی کی باتوں پر خوش اشدر بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ 7 سال اس کی معصوم بیٹی نے ان لوگوں کے دیے زخم سہے، بلکہ ان کے مطابق چلی، مگر لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی بیٹی ہی ان سے چھین لی، ان کی معصوم سی محبت ان سے چھین لی، توڑ دیا اس پھول سی نازک لڑکی کو، اٹھتے بیٹھتے منحوس سبز قدم کا خطاب دیتے، اتنا بدگمان کر دیا، اتنا بددل کر دیا اسے رشتوں سے کہ اب وہ رشتوں پر بھروسہ کرنے جوڑنے سے ہی خوف زدہ تھی۔ ان کے پاس اب کچھ کہنے کے لیے نہیں بچا تھا سوائے اللہ کے در کے سامنے گڑ گڑانے سے۔ وہ سسک رہی تھی کہ ان کی محبت انہیں واپس دے دے، اس میں ہمت، نئی قوت، نئے احساسات سے اسے روشنا کروا سکے، اندر پھر سے وہ خوبصورت جذبات پیدا کرے جن سے کبھی وہ گلاب کی طرح کھلتی رہتی تھی، جس گلاب پر لوگوں نے اپنے مفروضے،
اپنی زبانوں کے تیزاب ڈالتے اس گلاب کو جلا دیا تھا۔ وہ اب مہکتا گلاب نہیں، کوئی ویران مکان تھی جس میں سسکتی محبت آخری دم بھر رہی تھی، جس میں نہ یقین، نہ مان، نہ ہی بھروسہ تھا، بس ویرانی ہی تھی۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے میری محبت کو مجھے لوٹا دے۔ وہ اب اللہ کے سامنے جھکی اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے روز کی طرح آج پھر سے گڑ گڑا رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس دنیا میں بے حس لوگ ہیں، پر وہی رحمان و رحیم ہے جو اسے جوڑ کر پھر سے سنوار سکتا ہے۔ کہاں؟ وہ جب روم میں داخل ہوئے، مہانور کو نکلتے دیکھ کر ٹھٹک کر استفسار کیا۔ محبت کو دیکھنے جا رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولتی نظریں جھکا گئی۔ اوہو، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے؟ وہ ہلکے سے ہنس کر سر سے ٹوپی اتارتے بولے۔ ایسی بات نہیں ہے مان، میں تو بس دیکھنے جا رہی ہوں، وہ منمنائی۔ حالانکہ بات یہی تھی، وہ خوفزدہ ہو رہی تھی کہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے سچ میں بنا بتائے۔ اچھا جاؤ، پھر جلدی ناشتہ تیار کرو، مجھے جانا ہے ایک کیس کے سلسلے میں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے وہ روم میں داخل ہو گئے۔ مہانور نے مسکراتے ان کی چوڑی پشت دیکھی اور جی اچھا کہتی نماز کے سٹائل میں بندھا دوپٹہ کھولتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ گھر کی تیسری منزل پر اکیلی ہی شروع سے رہتی تھی۔ شادی سے پہلے مہانور کا روم بھی اس کے ساتھ تھا، پر شادی کے بعد وہ جب آتی تو دوسری منزل پر ہی روم سیٹ کرواتی تھی۔ البتہ اس کے ماں باپ کا روم نیچے تھا۔ محبت، ڈور کے سامنے آتے 2 منٹ تاخیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پر جواب ندارد۔ محبت، نماز نہیں پڑھی کیا جانو؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہیں کل کے تماشے کے بعد بخار میں تو نہیں آ گئی؟ ایسی صورتحال کو فیس کرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہی بخار میں تب جاتی تھی۔ محبت، دروازہ کھولو۔ جواب نہ پاتے اس نے تیسری بار دروازہ نوک کیا، پر اب کی بار خاموشی محسوس کرتے اس کا دل دھڑکا۔ وہ ایسی ہی تھی جیسا وہ سوچ رہی تھی، جس کا اسے ڈر تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ڈپلیکیٹ کیز اٹھا لائی اور کانپتے ہاتھوں سے ڈور انلاک کیا۔ محب، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے خاموش اندھیرے میں ڈوبے ویران سکوت چھائے روم میں قدم رکھا۔ چلی گئی تم؟ اندھیرے میں نظریں پھیرتے ہوئے وہ بھرائی آواز میں اس کے احساس لمس سے استفسار کرتی ہارے قدموں سے دیوار سے ٹیک لگا کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ 3 سال بعد آئی تھی تم، 1 گھنٹہ بھی اپنی آپی کے ساتھ نہیں گزارا محبت؟ وہ شکوہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، پر بہن تھی، اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو اپنی بہن کو اپنے بچوں کی طرح چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو محبت، میری وجہ سے تمہیں گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آخر کار وہ اپنی ضد کر کے چلی گئی۔ اس کے پیچھے قریب ہی آتے ارشمانج اس کے رونے کی آواز پر بھاگتے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہوئے اور دروازے کے پاس ہی اسے چیختے روتے پا کر حق تک رہ گئے۔ مہانور، وہ غصے سے ڈپٹنے کے انداز میں کہتے لپک کر اس کے پاس آئے۔ مان، آپ نے کہا تھا نا وہ نہیں جائے گی، پھر وہ کیسے چھوڑ کر چلی گئی؟ انہیں سامنے پاتے ہی وہ پاگل پن سے چیخنے لگی۔ سنبھالو خود کو، جانے والوں کے پیچھے پاگل نہیں ہوا کرتے۔ وہ حقیقت کا آئینہ دکھانے لگے، پر وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ آپ نے جھوٹ کہا نا مجھ سے، چھوڑے مجھے، وہ چلی گئی، آپ کچھ بھی نہیں کر پائے، رات بھی بیت گئی مان۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹکتی دکھ اور غم سے روتی ہوئی چلائی۔ کیا ہوا ہے تمہیں مہانور؟ بچی کیوں بن رہی ہو؟ اٹھو ورنہ ایک لگاؤں گا۔ ناگواری سے کہتے وہ اسے زبردستی بازوؤں میں تھام کر اٹھاتے روم سے باہر نکلے۔ آپ کو احساس ہے میرا؟ اسے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ہچکیاں بڑھتی دکھ سے بولی۔ کتنی خوشی خوشی سے اسے جگانے آئی تھی تاکہ دونوں مل کر باتیں کریں، پر سب کچھ الٹ ہو گیا۔ وہ بے رحم بے حس چلی گئی، اپنی بہن کو ہمیشہ کی طرح چھوڑ کر۔ آپ کو یاد ہے مان، جب ہماری شادی ہوئی تھی وہ کیسے میرے لیے روئی تھی، بلکہ خود بھی ساتھ چلی آئی میرے۔ اس نے کیوں مجھے اپنا عادی بنایا مان؟ 7 سال بیت گئے، پر میں اس کی عادت نہیں چھوڑ سکی، تو وہ کیسے ہمارے بن رہ لیتی ہے؟ وہ سسک کر ان سے سوالات کر رہی تھی اور ارشمان اسے بازوؤں میں تھامے آہستہ سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔
ان کے جواب نہ دینے پر اس کی حالت مزید غیر ہوتی چلی گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی کہ روم سے تسبیح پڑھتی ہوئی نویرہ بیگم اور خوفزدہ سے ایمان اور امن اپنی ماں کی چیخوں پر روم سے نکل کر باہر آئے۔ اللہ خیر، کیا ہوا میری بچی؟ ارشمان کیا ہوا ہے اسے؟ ہاپتی کاپتی نویرہ بیگم لاؤنج میں آئی، جہاں مہنور کو صوفے پر بٹھا کر زبردستی پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امی محبت چلی گئی ہے، اس لیے یہ رو رہی ہے، انہوں نے روتی ہوئی مہنور کو دیکھتے تھکے ہوئے اعصاب سے بتایا۔ پر ان کے الفاظ پر تسبیح پڑھتے نویرہ بیگم کے ہاتھ تھم گئے اور ہلتے لب بھی۔ تسبیح کا دانہ وہی راستے میں تھم کر ساکن ہوا۔ وہ خاموشی سے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھنے لگی جو اسے دیکھتی سسک رہی تھی۔ امی وہ چلی گئی، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے بتایا جیسے قصور اس کا ہو۔ مہنور بس کرو، صرف اپنے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ اگر وہ ایسے خوش رہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ رہے خوش، تم کیوں ماتم لگا رہی ہو؟ اب کی بار عاجزانہ غصے سے ارشمان نے اسے ڈانٹا۔ مان وہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ خوشی ہے مان؟ اس نے صدمے سے پوچھا۔ ایک جوان لڑکی اپنا گھر، اپنے اپنوں کو چھوڑ کر دوسرے صوبے میں تنہا اکیلی رہے، یہ خوشی تھی ان کی نظر میں؟ اپنی جوانی گزار کر تکلیفیں جھیلیں، خوشیوں سے دور ویرانی میں رہے، یہ خوشی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی وہ خوش ہے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا اسے اور چہرہ صاف کیا کہ اس نے آہستہ سے ان کے ہاتھ دور کر دیے۔ بکواس کرتی ہے وہ، اذیتیں دینا چاہتی ہے وہ خود کو، پر بتا دے اسے کہ میں بھی مہنور اس کی بڑی بہن ہوں، اسے یہاں لا کر نہ دم لیا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ یکدم بھڑک کر کہتی وہ تن فن کر کے وہاں سے چلی گئی۔ مہنور! ارشمان اپنی بھیگی بلی کے اچانک تیور بدلنے پر حیرت زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی یہ کیا کرنا چاہتی ہے اب؟ وہ پریشانی سے نویرہ بیگم کے پاس آئے، پر تبھی ہی وہ تن فن کرتی واپس ان کے پاس آئی۔ مجھے موبائل دیں اپنا، اس نے اپنے گال رگڑتے ہوئے ہاتھ پھیلایا۔ مہنور میری بیٹی ہوش کرو، خود کو سنبھالو، وہ آئی تھی رات مجھ سے معافی مانگنے، پھر گئی ہے۔ اس کا چہرہ تھامتے نویرہ بیگم نے پیار سے سمجھایا، پر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ نہیں امی، بہت برداشت کر لیا، اب نہ صرف میں نے اسے ناکو چنے چبوائے بلکہ یہاں واپس لا کر معافی نہ منگوائی اپنے کیے کی تو میرا نام مہنور نہیں۔ وہ پکے عزم سے بولی۔ ماما کو صبح صبح کیا ہوا ہے؟ امن نے آنکھیں مسلتے اپنی 2 سالہ بڑی بہن ایمان سے پوچھا۔ شاید بخار میں ہے، تبھی تو ڈیڈ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ ایمان کی بات پر امن فکر مند ہو گیا۔ چلو تم فریش ہو جاؤ۔ وہ اسے لے کر اندر چلی گئی روم میں، جانتی تھی بعد میں خود سوری کریں گی ڈیڈ سے مس بیہیو کے لیے۔ مہنور! انہوں نے سختی سے ٹوکا۔ نہیں، موبائل دیں بس۔ وہ آگے بڑھ کر خود ان کی جیب سے موبائل نکال کر نمبر ڈھونڈنے لگی۔ مہنور بات کو سمجھو، وہ انکار کر چکی ہے، یہ زبردستی ہوئی اس پر۔ اس نے امی جان کو دیکھتے مہنور کا کندھا تھام کر غصے سے کہا۔ وہ ہے ہی زبردستی کے لائق۔ وہ کندھا جھٹک کر جذبات میں جانے کون سا قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ نویرہ بیگم اس کی پشت دیکھتی صوفے پر جا کر بیٹھی۔ ارشمان نے گہرا سانس بھرا۔ آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی امی؟ مہنور جذبات میں آ کر کوئی قدم اٹھا لے تو؟ ارشمان ان کے پاس آ کر بیٹھے۔ ارشمان سچ تو یہ ہے، ارسلان صاحب کے بعد اگر کوئی اسے سنبھال سکتا ہے تو وہ مہنور ہے۔ تم جانتے تو ہو کتنی قریب تھیں وہ مہنور کے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ امی پر مجھے لگتا ہے ہمیں اس پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ مہنور جذبات سے کام لے رہی ہے۔ وہ متفکر انداز میں گویا ہوئے۔ نویرہ بیگم نے مسکراتے ان کا چہرہ دیکھا۔ پریشان نہ ہو، اب ہم اپنی بچی پر لوگوں کا نہیں، اس کی زندگی سنوارنے کا پریشر ڈالیں گے۔ وہ بول کر خود ہنسی۔ رات جب وہ بکھر کر ان کے بازوؤں میں آئی تھی، نویرہ بیگم نے اپنی بچی کی حالت دیکھی تھی اور وہ جانتی تھی اسے پیار سے نہیں تو ڈانٹ سے ہی راہ پر لانا ہوگا، اس پر جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ چلیں، آپ کی رضا بھی شامل ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، پر میں بتا رہا ہوں میں اپنی چھٹکی کو ہرٹ کرنے نہیں دوں گا آپ دونوں کو۔ ان کے خبردار کرنے پر نویرہ بیگم کھل کر ہنسی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکراتا اب سنجیدہ ہوا، کیونکہ اس دوران مہنور کافی روڈ پیش آئی تھی اس کے ساتھ۔ اسے جتانا بھی تو تھا کہ وہ منا سکے، ورنہ تو اس بے وقوف بیوی کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ اس کا سرتاج روٹھا ہوا ہے۔
تمہارا ناشتہ بنانے کا موڈ ہے یا میں نکل جاؤں؟ کچھ دیر بعد وہ خفکی سے اس کے سر پر آ پہنچا۔ موبائل کان سے لگائے مقابل کو خاموشی سے سنتی وہ سٹ پٹا کر گھبرا کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی تھی بنانے، وہ جلدی سے کہتی وہاں سے نکل کر بھاگی۔ ارشمان تو ارے ارے ہی کہتے رہ گئے۔ وہ بغیر اس کے ناراض تاثرات دیکھے چلی گئی تھی، حالانکہ وہ تو اسے منہ دکھانے ہی آئے تھے۔ تم اب آ کر مان کرو، پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں جانے لگے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے ماما کی، ایمان نے پیچھے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ ارشمان نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ خشمگی نظروں سے گھورتے انہوں نے پوچھا۔ وہ یکدم سٹ پٹا کر خاموش ہوئی۔ جانتی نہیں، اسی لیے تو پوچھا ہے کیا بات ہے ماما کی۔ اس نے معصومیت سے بات کو سوال میں بدل دیا۔ ارشمان اپنی اولاد کو صرف دیکھتے رہ گئے۔ جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ، معلوم ہے مجھے تمہاری ماما کی کیا بات ہے۔ الو بے وقوف ہے ایک نمبر کی، وہ جل بھن کر کہتے اندر چلے گئے۔ پیچھے اپنے باپ کی حالت پر وہ بہت مشکل سے کہہ کہا دبا کر وہاں سے نکلی، مبادہ کے اماں کے بدلے اس کی ہی نہ کلاس لگ جائے۔ خاموش فضا کو چیرتی ہوئی کال ٹون کی آواز روم میں گونجتی اسے جھنجھلا کر رکھ گئی۔ آ رہی ہوں، کتنی دفعہ کال کرو گی مصیبت؟ اس نے کال اوکے کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا اور غصے سے بولتی جاگرز کے تسمے باندھنے لگی۔ دوسری طرف وہ اسے زیادہ غصے سے بھری ہوئی بیٹھی تھی۔ یہ جو 4 دن موبائل آف کیے بیٹھی تھی اور گھر کے باہر کا بورڈ لگایا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ وہ غصے سے چیخی کہ موبائل مائک آف ہونے کے باوجود چیخ پورے روم میں اسے گونجتی سنائی دی۔ میرا موڈ نہیں تھا کسی سے ملنے کا، اور کچھ بخار بھی تھا، اسی لیے آرام کر رہی تھی۔ اس نے سرسری سا کہہ کر گلے میں مفلر سٹائل میں دوپٹہ پہنا اور بلوٹوتھ کان میں لگائے موبائل جینز کی پاکٹ میں رکھتی بیگ کندھے پر ڈال کر روم سے باہر نکلی۔ دوسری طرف اسے دماغ کا تانا دیا گیا جو اس نے سر جھٹک کر اگنور کر دیا۔ اس نے اپنی دوست کو مخاطب کر کے کہا جیسے باقی ساری باتیں فضول تھی، اور دوسری طرف وہ بھی مٹھیاں بھیج کر خاموش رہ گئی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے اس بدذوق بدروح جیسی دوست بنائی تھی۔ تمہیں معلوم ہے محبت، کبھی کبھی تمہارا رویہ جو یہ میرے ساتھ ہوتا ہے نا، اسے دیکھتے مجھے تمہارے شوہر پر ترس آنے لگتا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور محبت موبائل دور رکھ کر اپنا ناشتہ جلدی سے کرنے لگی۔ حیرت کی بات تھی، گھر سے 4 دن ہوئے تھے، ایک بھی کالز نہیں آئی تھی۔ وہ سوچتی ساتھ ناشتہ بھی کر رہی تھی۔ محبت تم زندہ ہو؟ وہ دوسری بار چیخی۔ نہیں، مر گئی، ہوش میں آتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دوسری طرف یقین نہیں کیا گیا۔ اگر یقین نہیں تو کسی شاعر کی شاعری پڑھ لو، ثبوت مل جائے گا۔ وہ شاعر بھی تیری ہی طرح کا سائیکو ہوگا جو محبت جیسے پاک لفظ کو مرا ہوا کہے گا۔ خیر، دھماکے دار بات سن جس کے لیے کال کیا ہے۔ اچانک وہ ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ سناؤ۔ ہمارے آفس میں نیا باس آیا ہے۔ اف، وہ پرجوش بتاتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کے اف پر محبت نے ناگواری سے موبائل کو دیکھا۔ تم کیوں آہیں بھر رہی ہو؟ کون کہتا ہے لڑکیاں ٹھرکی نہیں ہوتی؟ اسے اپنی دوست کو دیکھتے یقین تھا وہ ضرور ہوتی ہیں، جس کا صرف ان کی قریب دوستوں کو ہی پتا ہوتا ہے۔ بکواس بند کر کے کام کی بات کرو، وہ غصے سے بھڑک کر بولی اور برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے بیگ اٹھا کر وہاں سے جانے لگی۔ اس کے بھڑکنے پر دوسری طرف زوردار قہقہہ لگایا گیا۔ نہیں، وہ کوئی اور آیا ہے، کچھ عرصے کے لیے ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے ہماری کمپنی کے ساتھ۔ باس بڑے خوش تھے، وہ مزے سے بتا رہی تھی، پر اب محبت کو اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اچھا چلو، نکل رہی ہوں گھر سے، وہیں آ کر دیکھتے ہیں انہیں، بائے۔ وہ موبائل بند کرنے لگی تھی کہ اس نے بیچ میں ٹوکا۔ خبردار، خبردار، اگر موبائل آف کیا۔ بہن کی بہن، بات تو سن لے پہلے۔ وہ بڑا کوئی تیز آدمی ہے، کب سے صرف غیر حاضر عوام کا پوچھ رہا ہے۔ تم 4 دن غائب تھی، وہ 8 بار ریزن پوچھ چکا ہے، بلکہ تیری خیر نہیں۔ بس جلدی پہنچ، اب دفع ہو جا۔ اس نے کہتے خود ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ محبت سر جھٹکتی ہوئی دوسرے پورشن کے لاؤنج سے ہوتی ہوئی باہر آئی۔ وہ مگن اپنی سوچوں میں تھی۔ حسب عادت چہرے پر سنجیدہ تاثرات، گندمی رنگت، سیاہ پیٹھ تک آتے بالوں کی پونی ٹیل، سراہی دار گردن میں مفلر سٹائل گلابی سکارف، دراز قد، خوبصورت نین نقوش کی مالک محبت اس وقت گلابی ٹخنوں کو چھوتی لانگ شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس تھی۔
اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ فائل منہ میں دباتے اس نے دونوں ہاتھوں سے بیگ میں سے چابی ٹٹولی۔ سر بھی قدرے بیگ پر جھکا ہوا تھا۔ آہ! دفتن سامنے آتے وجود سے ٹکراتے اسے اس کی کرہا نکل گئی۔ جھلا کر اس نے سر اٹھایا تو مقابل کو پا کر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ اوہ سوری مسز ذوالفقار، میں کیز ڈھونڈ رہی تھی، آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے ایکسکیوز کرتے فوراً فکر مندی سے پوچھا۔ ارے نہیں ہنی، میں ٹھیک ہوں، بلکہ تمہیں لگ گئی ہوگی چوٹ، انہوں نے خود فکر مندی سے کہا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ وہ آگے بڑھتے کوریڈور ان لاک کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں بالکل، کل آ رہی تھی تم سے ملنے، پر تم نے اتنے بڑے حرفوں میں ڈو ناٹ ڈسٹرب لگایا تھا، پھر ہماری مجال ہی نہیں ہوئی تمہیں ڈسٹرب کرنے کی، انہوں نے شکوے کے انداز میں ڈرتے ہوئے کہا۔ محبت ان کے انداز پر قہقہہ لگا اٹھی تھی۔ نوازش، سب کو شکایت ہے میرے بورڈ سے، پر یہ نہیں ہٹے گا۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ خفگی سے دیکھنے لگی اور پھر خود ہی ہنس پڑی۔ ابھی وہ اس سے طبیعت کے بابت دریافت کر ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں سامان سے بھری ہوئی ٹرک نما ایک گاڑی داخل ہوئی تھی۔ مسز ذوالفقار کے ساتھ محبت نے چونک کر دیکھا۔ گاڑی کو دیکھتے اس کی استفہامیہ نگاہیں ان پر ٹکی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر ساڑی کا پلو سنبھالتی گاڑی کے ڈرائیور کی سمت بڑھی۔ کوئی نئی شفٹنگ ہے؟ اس نے پیچھے سے پوچھا۔ او ہاں ڈارلنگ، وہ تمہارے فلیٹ کا پورشن خالی ہے، وہاں ہی یہ نیو فیملی شفٹ ہو رہی ہے، انہوں نے پلٹتے ہوئے چہکتے بتایا۔ محبت نے ابرو اچکایا۔ آر یو سیریس مسز ذوالفقار؟ آپ ان سے ملی ہیں؟ کون ہے وہ؟ اور فیملی میں کون کون رہتا ہے؟ میری شرط تو آپ کو یاد ہے نا؟ اس کے سوالات پر مسز ذوالفقار مسکراتی ہوئی اس کی سمت لپک کر آئیں۔ او مائی سویٹ ہارٹ، سب باتوں کا خیال رکھا ہوا ہے، بلکہ میں خود ملی ہوں ان سے۔ ایک خوبصورت کپل ہے، حسین و جمیل ینگ سا، اور ایک ان کا بیٹا بھی ہے، بالکل ٹرسٹڈ ہے۔ سو ڈونٹ وری، گھبراؤ نہیں، میں نے پوری جانچ پڑتال کی ہے۔ وہ اپنے سامنے والی مسز شہناز ہے نا، ان کے جان پہچان کے ہیں، پوری انکوائری کی ہے، ایسے تو اپنی بیٹی کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برت سکتی۔ تم جاؤ آفس بے فکر ہو کر، بہت اچھے لوگ ہیں، بلکہ تمہیں اس کی بیوی کی کمپنی بھی اچھی لگے گی، وہ چاشنی لہجے میں سموئے اس کے ہاتھ تھام کر کہہ رہی تھی۔ محبت سامنے گاڑی میں سامان دیکھتی انہیں دیکھ کر گہرا سانس بھرتی سر ہلا گئی۔ اگر آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو اچھے ہی ہوں گے، چلے میں چلتی ہوں، کافی لیٹ ہو گئی ہوں، پر آپ جانتی ہیں اس فلیٹ کا میں پورا کرایہ ادا کرتی ہوں، اگر مجھے فیملی ٹھیک نہ لگی تو آپ نکال دیں گی انہیں۔ اٹس کلیئر، وہ مسکرا کر بولتی گاڑی میں بیٹھی۔ تبھی اچانک مسز ذوالفقار کو اپنا کام یاد آیا۔ یا ڈارلنگ، سب کلیئر، پر یہاں کچھ سائن کر دو، مجھے ایک میٹنگ ارینج کرنی ہے، کچھ سوسائٹی کے بابت ڈسکس کرنا ہے، تمہاری ہیلپ اور کچھ منظوری چاہیے۔ وہ جلدی سے بیگ سے پیپرز نکالتی ہوئی اس کے سامنے کرتی بولی۔ اوف، ایک آپ کی روز کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے مسز ذوالفقار، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، اس نے جھنجھلاتے کہا۔ انہوں نے قہقہہ لگایا۔ ہنس لیں، پر اس بار میری طرف سے معذرت، آپ خود ہینڈل کر لیجئے گا، پیسوں کی ٹینشن مت لیجئے گا، وہ کوفت سے کہتی جلدی سے پین لے کر ان پر سائن کرتی ان کے حوالے کر دیے اور جان چھڑوائی۔ اوکے ڈارلنگ، میں دیکھ لوں گی، سی یو۔ اس کا گال چھو کر وہ انگلیاں ہلاتی پیپرز بیگ میں ڈال کر لچکتی مٹکتی ہوئی ڈرائیور کی طرف بڑھ گئی۔ محبت ان کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر الجھ گئی تھی، لیکن پھر کندھے اچکا کر گاڑی سٹارٹ کر کے بیک کر کے وہاں سے نکل گئی۔ یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ کچھ آ رہے تھے تو کچھ جا رہے ہیں، تیز ڈرائیونگ کرتی وہ بڑبڑائی۔ ٹھیک ہی تو تھی، باس چلا گیا اور اس کی جگہ کوئی اور نینا کے مطابق لونڈا آیا ہے، اور اب مسز ذوالفقار نے اسے بنا بتائے ایک مس کال دیے بغیر ان لوگوں کے ساتھ حامی بھی بھر لی تھی۔ کم از کم ایک بار اس سے ملوا تو لیتی کہ کیسی فیملی ہے۔ خیر، آگے سے وہ کمزور نہیں تھی، سیلف پروٹیکشن جانتی تھی۔ تم پہنچ گئی خیریت سے، شکر۔ اس کے لفٹ سے نکل کر آفس میں قدم رکھتے ہی سامنے فائل پکڑے اپنے کیبن میں جاتی نینا چہک کر لپکتی اس کے پاس آئی۔ اتنا چہک کیوں رہی ہو، جیسے سالوں بعد مل رہی ہو؟ محبت اس پر ایک گھوری ڈال کر اپنے کیبن میں جانے لگی۔ تمہیں معلوم ہی نہیں یار، کتنا مس کیا میں نے تمہیں اتنے دنوں میں، وہ اس کے پیچھے پیچھے آتی ہوئی روٹھی روٹھی بولی۔ اچھا اب موڈ ٹھیک کرو، اس نے کیبن کے سامنے آتے مسکرا کر کہا۔
پر نظریں جب کھلے کیبن کے ڈور سے اندر اپنی چیئر پر بیٹھی امیرا پر پڑی تو وہ الجھ کر نینا کو دیکھنے لگی۔ یہ میری کیبن میں کیسے؟ اور کیبن کس نے ان لاک کیا؟ اس نے الجھتے سوال اٹھایا جو اس کا حق تھا۔ اوہ ہائے محبت، کیسی ہو؟ بائی دا وے تم آ گئی اتنی جلدی، تمہاری تو لیو تھی نا؟ وہ اسے دیکھتے اترا کر پاس آئی۔ تم یہاں میرے کیبن میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سوالات اگنور کرتی مقصد کی طرف آئی۔ محبت میں بتاتی ہوں۔ نینا نے امیرا کو نظر انداز کرتے محبت کے بازو کو تھاما۔ ارے کوئی بات نہیں نینو، میں بتا دیتی ہوں نا، اسے ویسے بھی کچھ دیر میں سب معلوم ہو ہی جائے گا، اس سے اچھا نہیں جن کا معاملہ ہے وہی سلجھا دے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اپنی ازلی نخریلے لہجے میں بولی۔ محبت نے کوفت سے تماشا دیکھا۔ محبت تمہارا نہیں، میرا کیبن ہے یہ، وہ دراصل باس نے یہ کیبن میرے حوالے کر دیا ہے۔ اب تمہارا آئی ڈونٹ نو۔ بیبی تمہیں نکال رہے ہیں کیونکہ کیبن تو سارے فل ہو چکے ہیں۔ اس کے بولنے کا انداز کافی لاڈ بھرا تھا، جیسے گھر میں ابھی فیڈر پیتی ہو، یا صرف نینا کو ہی لگتا تھا۔ بہرحال منہ میں زبان پھنسا کر بولنے کے انداز سے اسے اچھی خاصی چڑ تھی، اور اب اس کی دوست کے سامنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھما کر بتاتی وہ اسے زہر سے بھی زیادہ زہریلی لگ رہی تھی۔ باس کی کیا مہربانی ہوئی، وہ تو گدھی، اب کیا کہے اسے۔ شکریہ، آپ اتنی تکلیف نہ کریں، اپنی غض بھر کی زبان پر میں ابھی زندہ ہوں۔ محبت تم میرے کیبن میں چلو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ نینا نے گھورتی نظر اس پر ڈال کر محبت کا بازو تھاما۔ وہ برا منائے بغیر اس کی بات کو انجوائے کرتی ہنسی۔ ایک منٹ نینو، ایسے کیسے میرا کیبن کسی دوسرے کے حوالے کر دیا؟ میں یہاں سیکرٹری کی جاب کرتی ہوں، یہ میرے عہدے کے لحاظ سے کیبن باس نے دیا تھا۔ وہ غصے حیرت سے کہتی نینا سے بازو چھڑوا گئی۔ تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو محبت، یہاں لوگ بدل جاتے ہیں، یہ تو وعدہ ہے۔ ہو سکتا ہے باس تمہاری جگہ مجھے دینا چاہتے ہیں۔ تمسخر اڑاتے امیرا یکدم کھلکھلائی۔ تمہاری جگہ مجھے دینا چاہتے ہیں؟ باجی بریانی کی پلیٹ نہیں جو اٹھا کر تمہیں دے دے، پوری کی پوری سیٹ ہے۔ جا بہن پہلے پڑھ لے، آتا تو کمپیوٹر آپریٹ کرنا بھی نہیں، بڑی آئی سیکرٹری بننے۔ ہاں یہ منہ اور مسور کی دال۔ نینا اس کی اترائی ہوئی لچک دھچک دیکھتی بھڑک اٹھی۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے چبا چبا کر بولی، شٹ اپ نینا، حد کراس مت کرو اپنی۔ اپنی نقل اتارتے اسے دیکھ کر امیرا تلملا کر چلائی، چلاؤ مت، گلا پھٹ جائے گا باجی۔ یو شٹ اپ اینڈ ڈبل شٹ اپ، شکل گول کرو، آئی بڑی عہدہ لینے، مچھر کے منہ جیسی۔ وہ اس سے تیز آواز میں چلاتی زبردستی محبت کے بازو کو دبوچ کر وہاں سے گھسیٹتی ہوئی اپنے کیبن میں لے کر آئی، پر تب تک اچھے خاصے وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس کے آخری جملوں پر قہقہے ابل اٹھے۔ تم مجھے یہاں کیوں لے آئی ہو یار؟ کلیئر تو کرنے دو، آفس کے رولز کے مطابق مجھے نکالیں یا میں نوکری چھوڑوں؟ 3 ماہ پہلے آگاہ کرنا پڑتا ہے، ایسے کیسے مجھے نکال سکتے ہیں؟ محبت کیبن میں آتی اپنا بیگ پٹک کر غصے سے بولی، ریلیکس یار، نہیں نکال رہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بندوبست کریں، نیو ہیں، اس کے طور طریقے الگ ہیں، پریشان مت ہو، یہ لو پانی پیو۔ نینا نے اسے ریلیکس کر کے جلدی سے پانی کی بوتل اسے تھمائی۔ گلاس وال کے اس پار چیختی چلاتی ہوئی امیرا اب بھڑک چکی تھی اور سب کو کھینچ کھینچ کر جانے کیا کیا بتا رہی تھی۔ تماشا اس کا عروج پر پہنچ چکا تھا اور سب کے سامنے نینا کو برا بھلا ثابت کرنے میں جٹ گئی تھی۔ نینا کا دل کر رہا تھا کہ چوٹی سے پکڑ کر جس پنجرے پر اترا رہی تھی اس میں اسے پٹخ آئے۔ آہ گاڈ، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب اچانک میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پانی پینے کے بعد اس نے سر کو تھاما۔ اچھا اب اس پھپا کٹنے کی وجہ سے پریشان مت ہو جانا، مجھے بتاؤ تم تو 3 ماہ کی لیو پر تھی، آئی تھنک پھر اتنی جلدی کیوں لوٹ آئیں؟ خیریت؟ 6-7 دن بھی نہیں لگائے ٹھیک سے۔ وہ اس کے مقابل چیئر کھینچتی بیٹھی۔ کچھ نہیں یار، بس دل نہیں لگا وہاں، اسی لیے واپس لوٹ آئی، اس نے بیزاری سے کہا۔ نینا نے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا، اسے معلوم تھا کچھ تو ہوا ہے، تبھی تو ایسے مرجھائی ہوئی ہے جو صرف اس کی آنکھیں ہی پہچان سکتی تھی۔ پر وہ ریلیکس ہو گئی کیونکہ آفس کے بعد وہ خود ہی ماہنور سے پوچھ لے گی۔ چلو پریشان مت ہو، آ رہے ہوں گے باس، تم بات کر لینا ان سے، جب تک میں اپنا کام کر لوں تھوڑا سا۔ وہ اسے دلاسا دیتی لیپ ٹاپ کے سامنے جا بیٹھی
محبت نے خاموشی سے سر ہلا دیا. بازوؤں پر سر ٹکائے وہ کیبن کے باہر سامنے اپنے کیبن میں عمیرہ کو بیٹھے کام کرتے دیکھ رہی تھی. تم اس کی طرف مت دیکھو یار. محبت وہ جان بوجھ کر ایسا نخرہ شو کر رہی ہے. اسے معلوم ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں. نینا نے آہستہ آواز میں کہا. محبت نے چونک کر سر اٹھاتے اسے دیکھا. ہاں. خالی نظروں سے دیکھتے سر اسبات میں ہلایا اور موبائل نکال کر فیس بک آن کیے اسکرولنگ کرنے لگی. اللہ کیڑے ڈالے, دیکھو کیسے کیسے نخرے کر رہی ہے. کچھ دیر بعد وہ خود ہی مچل کر چیئر پر سے اٹھ کھڑی ہوئی. محبت نے چونکتے حیرت سے دیکھا تو وہ ٹیبل پر ٹانگ رکھے بیٹھی کام کر رہی تھی. مجھے یہ اول نمبر کی ٹھرکی عورت لگتی ہے. صرف توقیر کی توجہ کھینچنے کے لیے یوں بندری کی طرح ٹیبل چیئر پر اچھل کود کر رہی ہے. اس نے جل بھن کر بے چینی سے پہلو بدلا. بس کرو نینا, کچھ نہیں ہوتا, کرنے دو سے. تم تو جانتی ہو نا توقیر کو. محبت نے اسے ریلیکس رہنے کا کہا. وہ دونوں واقف تھی عمیرہ سے. پہلے ان دونوں کے ساتھ اچھی خاصی فرینڈشپ تھی, پر اس کی چیپ حرکت نینا کے موبائل سے اس کے فیونسی توقیر کا نمبر نکال کر اس سے بات کرنا, فرینک ہونا, دوستی کے لیے اکسانا, محبت اور نینا کے سامنے اس کا دوگلا روپ عیاں کر گیا. اس کی اس چیپ حرکت سے وہ دونوں چوکنا ہو گئی اور اس سے فرینڈشپ ختم کر لی, بلکہ ایک حد تک رکھ لی, بات چیت کی. یہ تو شکر تھا کہ توقیر اچھا لڑکا تھا جس نے محبت نینا سے کی اور نبھاتے نینا کو سارا سچ بتا دیا تھا. اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اب تک لٹ چکی ہوتی. عمیرہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو پرایا گھر برباد کر کے اپنا بساتی ہیں, اور ایسے لوگوں سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے. وہ بھی اس سے بات چیت ختم کر چکی تھی اور توقیر نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا. عمیرہ کو لگتا تھا یہ سب نینا کو معلوم پڑا اور اس نے توقیر کو بلاک کرنے کے لیے کہا تھا. وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ڈھیٹ ہو کر ان سے ہی دشمنی پال بیٹھی تھی. محبت تو منہ ہی نہیں لگاتی تھی اسے. البتہ نینا کے ساتھ اس کی تو میں روز ہی ہوتی رہتی, اور نینا ایک سن کر 100 سنانے والوں میں سے تھی. مس محبت, آپ کو باس آفس میں بلا رہے ہیں. اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ان سے ایک ملاقات کر لیں. پیون ڈور ناک کر کے سر اندر ڈالتا ہوا احترام سے بولا, پر اس کے الفاظ پر جو محبت نے حیرت سے دیکھا تھا ان میں طنز کے تیر کے اثرات واضح تھے. سوری مس, باس نے ہی ایسا پیغام دینے کے لیے کہا ہے. محبت کے تیور دیکھتے اسے گڑبڑا کر صفائی دینی پڑی. کوئی بات نہیں, جاؤ تم, آ رہی ہے محبت. نینا نے کہا لگاتے ہوئے کہا. تم کس خوشی میں ہنس رہی ہو, یہ چکر کیا ہے؟ پیون کے جاتے ہی محبت نے اسے جھڑکا. ارے کوئی نہیں یار, ان کا انداز ہی ایسا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ انسان کو وہ نرمی سے بات کر رہے ہیں یا طنز سے, یا نصیحت دے رہے ہیں. بٹ بہت ہینڈسم ہے, مجھے تو پسند آئے. بہت کام سے کام رکھنے والے اچھے انسان لگتے ہیں. وہ اس کی پوری اسیر ہو چکی تھی جس کا محبت کو اندازہ ہو رہا تھا. اس کا بعد میں دیکھیں گے, پہلے مجھے اس باس صاحب سے 2 ہاتھ کر کے آنے دو. آیا بڑا مجھے کیبن سے نکالنے والا. وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی, فائل اٹھا کر موبائل جینز کے پاکٹ میں رکھتی, کیبن کا ڈور دھکیل کر وہاں سے نکلی. اسے وہاں سے گزرتے کتنوں نے گردن گھما کر دیکھا تھا. کیسی ہو محبت؟ سامنے بیٹھی ام لیلا نے ہاتھ ہلایا. میں ٹھیک, تم سناؤ؟ مسکرا کر جواب دیتے وہ لفٹ میں داخل ہو گئی. اچھا تو تم یہاں کیا کر رہی ہو ام لیلا؟ وہ یکدم اس کے پاس آتی حیرت سے بولی. اس نے غور کیا وہ صرف وہاں باتیں کرنے یا کام کرنے نہیں بلکہ اپنے سامان سمیت موجود تھی. تمہیں نہیں معلوم؟ وہ پھیکی ہنسی کے ساتھ بولی. یہ کب آئی تھی؟ لیو پر تھی, پاس بیٹھی کولیگ نے کہا. او ہاں, یاد آیا. اس نے یاد آنے پر اسبات میں سر ہلا دیا. وہ کافی مایوس تھی اسے بتاتے ہوئے. بس یار, ہوا یوں کہ سر کو پرسنل سیکریٹری کی ضرورت نہیں, بس ایک ہی سیکریٹری کافی ہے. اب پتہ نہیں تمہیں بھی کیبن سے نکال دیا ہے. جانے وہ کون خوش نصیب ہوگی جنہیں نواب صاحب کی سیکریٹری کے عہدے پر فائز کریں گے. افسردہ مگر جلے بھنے انداز میں کہتے وہ اپنے آنسو چھپانے کی ناممکن سی کوشش کرنے لگی. اس کی تو ہے کون یہ نواب صاحب؟ ام لیلا کو روتے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا. ریلیکس یار, ابھی تمہارا بھی رونے کا وقت ہے. جاؤ پوچھ کر آؤ. ام لیلا نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا اور 7 ٹیشو اٹھا کر اسے دیے. ہاں, وہ کیا مجھے جاب سے ہٹائے گا؟ میں خود اس کو اس کی اوقات پر لا کھڑا کروں گی. مٹیاں بھیجتے ہوئے اس نے تنفر سے سوچا اور ان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے لفٹ میں داخل ہو گئی. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟
ڈور ناک کرتے اس نے اجازت طلب کی۔ آ جائیں میڈم۔ اندر سے مینیجر کی آواز آئی۔ محبت ڈور دھکیل کر اندر آ گئی۔ سر کہاں گئے؟ خالی چیئر دیکھتے اس نے سامنے فائلز دیکھتے مینیجر سے استفسار کیا۔ آپ بیٹھے، کچھ منٹس میں پہنچنے والے ہوں گے۔ مینیجر نے مصروفیت کے باوجود اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو بیٹھ جاؤں گی، پر جب وہ پہنچے ہی نہیں تو مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ وہ چیئر کھسکا کر بیٹھتی ناگواری سے بولی۔ میڈم ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سر نے ہی ابھی کال کر کے آپ کو بلانے کا کہا۔ میں بھی انہیں انتظار کرنا پسند نہیں۔ معذرت خواہ نظروں سے دیکھتے انہوں نے کہا۔ ہاں، انتظار کرنا پسند نہیں، موصوف کو کروانا پسند ہے۔ محبت نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ یہ سوال قابل غور تھا۔ باس کو کیسے معلوم کہ میں یہاں آج آفس میں ہوں؟ مینیجر نے تو توجہ نہیں دی تھی، پر محبت باریک سی باتوں پر بھی کافی غور کرنے والی لڑکی تھی۔ اس وقت خاموشی سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک کچھ منٹس میں دفتن آفس روم کے قریب ہی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ محبت نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ حالانکہ وہ غصے سے بھری ہوئی بیٹھی، پر پہلے جاننا چاہتی تھی کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ بھاری مگر دلکش آواز روم کی فضاؤں میں گونجی۔ محبت نے گردن نہیں گھمائی تھی، محض مدھم لہجے میں جواب دیتے احترام سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام سر۔ مینیجر نے آگے بڑھتے ہوئے ساری فائلز کا ڈھیر اس کی چیئر سامنے ٹیبل پر رکھا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں صرف یہ نہیں، ہر اصول کو صحیح سے نبھایا جائے، چاہے چھٹی کینسل کروانے سے لینے تک کا ہو۔ اس نے آتے ہی محبت کو نشانے میں لیا۔ وہ اس کے اچانک حملے سے حیرت زدہ ہو گئی۔ جب کولون کی خوشبو سے مہکتا ہوا وہ اس کے پاس سے گزرتا، بازو پر رکھا کوٹ چیئر کی پشت پر ڈالتے ہوئے سامنے کچھ چیزوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس کے مقابل جب بلیک پینٹ وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ لمبا چوڑا 27-28 سالہ نوجوان بیٹھا، جس پر نظریں پڑتے ہی پل بھر کے لیے وہ مبہوت سی ہو گئی۔ اس کے مغرور نقوش، سرخ و سفید رنگت، اس کے براؤن بالوں کا وہ پف سٹائل، سب ہی تو اس کے جیسا تھا۔ بیٹھ جائیں آپ بھی۔ اسے مسلسل ساکن کھڑا دیکھتے اس نے ذرا سی براؤن آنکھوں کو اٹھا کر اسے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ آپ کون؟ بہت مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے، پر جیسے اس نے خود ہی کو سنانے کے لیے ادا کیے ہوں۔ اور جواب وہ کیا دیتی؟ اس نے تو سامنے والے سے سوال کیا تھا، جس نے سنا بھی تھا یا نہیں، یا سن کر بھی اگنور کر دیا تھا۔ میڈم آپ بیٹھ جائیں۔ مینیجر اسے مسلسل کھڑا پا کر پریشان ہوتا پاس آیا۔ محبت چونک اٹھی۔ جی، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ مینیجر کو اس کی حالت کچھ ناساز لگی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اپنے باس کی طرف دیکھا، جس کی نظریں فائل پر تھیں۔ محترمہ آپ جائیں، جا کر آرام کریں۔ آرام کی ضرورت لگ رہی ہے آپ کو؟ وہ اس پر ایک سرسری نظر ڈالتا ہوا روڈ لہجے میں بولا کہ احساس توہین سے وہ ہوش میں آتی اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے جیسے ملتے جلتے بہت سے چہرے ہو سکتے ہیں، پر وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تھینکس مشورے کے لیے، وہ جتا کر بولتی مینیجر کا پانی کا گلاس اگنور کرتی ہوئی بیٹھ گئی۔ محترمہ کی ریکارڈ فائل دیں، اس نے مینیجر سے کہا۔ اوکے سر۔ وہ فوراً سر ہلاتے ہوئے دوسری فائلز کی جانب لپک گیا، جبکہ محبت خود کو مسفٹ ہی فیل کر رہی تھی۔ جب میری ریکارڈ فائل پڑھنی تھی تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت؟ اسے تو وہ پہلی نظر میں ہی نہیں بھایا۔ عجیب ایٹیٹیوڈ تھا اس کا۔ اوکے تم اب جاؤ۔ وہ فائل لیتے ہوئے سپاٹ انداز میں گویا ہوا اور اپنے سامنے فائل اوپن کر دی۔ مینیجر سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور محبت حیرت خاموشی سے اس کے انداز دیکھ رہی تھی۔ کب سے ہے یہاں؟ بالآخر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ انٹرویو لینا ہے، وہ جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتی ہوئی بولی۔ وہ کوئی دبو سی لڑکی نہیں تھی، زندگی میں اتنا کچھ فیس کیا تھا کہ اب ایسے لوگوں کو جواب دینا کوئی بڑی بات نہیں لگتی تھی۔ اس کے جواب پر اس نے لمحے بھر کو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں بھی اس پر ٹکی تھی۔ لمحہ بھر کو تصادم ہوا سیاہ اور براؤن آنکھوں کا۔ محبت کو لگا وہ متبسم ہوا ہے، پر اسے اس کی نظروں کا دھوکہ لگا تو وہ نظریں پھیر گئی۔ سمجھ سکتی ہیں آپ، وہ بولا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ 4 سال ہوئے ہیں۔ 4 سال میں صرف یہ 7 چھٹیاں ہیں۔ یہ حقیقت کافی حیرت انگیز تھی۔ جی بالکل، وہ سر ہلا گئی۔ سامنے بیٹھے وجود نے پھر لمحے کو اسے دیکھا۔
پر اس بار محبت نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ کچھ تاخیر کے بعد فائل ایک سائڈ رکھتے اس نے پوچھا۔ وہ حیران تھی، جب سارا ریکارڈ پڑھ کر بیٹھا ہے، بایو ڈیٹا سمیت، تو پھر پوچھنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو جلدی جواب دے سکتی ہیں، اس نے اس طرح کہا کہ وہ سٹپٹا گئی۔ صاف طنز تھا، پر وہ طنز کہہ بھی نہیں سکتی تھی، مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ آپ نے پڑھ لیا ہے؟ مجھے پڑھنے کے بجائے تعارف سننے میں ٹھیک لگتا ہے، مقابل کے لب و لہجے کا معلوم پڑ جاتا ہے۔ اس نے وجہ بتائی۔ محبت خاموش رہ گئی۔ محب، وہ آگے بتاتے ہوئے سٹپٹا گئی۔ کتنا مشکل تھا ادا کرنا، اور زیادہ مشکل تو اس کے سامنے اس وقت ہو گیا تھا جب وہ سامنے اب چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر بڑی فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ نام ہے، پاک ترانہ نہیں، مکمل کر لیں۔ اس کی مسلسل طنز مزاجی سے اسے غصے سے سرخ کر گئی تھی۔ یہی نام ہے میرا، وہ تنک کر بولی۔ اوہ! وہ حیرت کا اظہار کرتا چیئر واپس کھسکا کر ٹیبل کے پاس آیا اور پشت چھوڑ کر اس کی فائل میں دیکھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں تے لگا دوں؟ کچھ توقف کے بعد اس نے اجازت طلب کی۔ محبت نے چونک کر دیکھا۔ وہ اجازت طلب نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پر وہ اس کا جملہ سمجھتی سر سے پاؤں تک آگ میں بھڑک اٹھی۔ شٹ اپ! آپ کو کوئی حق نہیں تے لگانے کا مسٹر۔ باس ہوں گے اپنی جگہ۔ اسے موقع چاہیے تھا، وہ بھڑک کر کھڑی ہو گئی، اس پر چلاتی۔ تو اپنا نام پہلے سے محب لکھوا دیتی محترمہ۔ محبت بن کر محب بتانا کہاں کی شرافت ہے؟ ہم کوئی یہاں کے ملازم ہیں جو آپ کے نام درست کرتے پھریں گے؟ وہ بھی ناگواریت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ نام میرا ہے، محبت بتاؤں یا محب؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے بتانے والے؟ وہ جان بوجھ کر بات کو بھڑکا رہی تھی۔ راستہ صاف ہے، اگر مشکل آئے تو گارڈ آپ کو راستہ دکھا دیں گے۔ آپ کو اجازت ہے جانے کی۔ وہ نظروں سے اسے پیچھے ڈور کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ محبت حیرت غصے سے پیچھے دیکھنے لگی۔ اوہ، تو آپ مجھے جاب سے نکال رہے ہیں؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ سمجھ سکتی ہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اس کا انداز ہی کافی تھا بھڑکانے کے لیے۔ نہیں جاؤں گی، کیا کر لیں گے؟ ہر دھرمی سے کہتی وہ جتا کر اس کے سامنے چیئر پر بیٹھی اور بیگ گود میں دبوچ لیا۔ اسے جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے ہی تو جاب چھوڑ رہی تھی، جب موقع دے رہا تھا تو اسے نکل جانا چاہیے تھا، پر وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ کوئی ام لیلا نہیں تھی جو اس کے اشاروں پر چلے۔ بھلے وہ باس تھا، پر وہ بھی تو اپنی جاب ایمانداری سے کر رہی تھی۔ بلا وجہ کیوں نکال رہا تھا اسے؟ نواب زادہ اپنی پاور دکھانے آیا تھا انہیں، پر جانتا نہیں تھا وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، محبت۔ میں باس ہوں آپ کا، وہ جتا کر پین پٹکتے ہوئے اس سے بولا۔ تو بھاڑ میں جائیں۔ وہ بھی آتش فشاں ہو گئی۔ آپ بھی ساتھ آئیں۔ وہ کہاں ایسے معاملے میں پیچھے رہنے والا تھا، بڑبڑا کر رہ گیا۔ محبت چاہ کر بھی اس کی بکواس سن نہیں سکی۔ سب کو تو نکال دیا ان کی جگہ سے مسٹر، پر مجھے نکال نہیں سکتے، سمجھے آپ؟ اس نے انگلی سے باور کروا دیا۔ لب دانتوں میں دبا کر سامنے والا خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس کہ میں آپ کو نہیں نکال سکتا؟ اسے جیسے یقین نہیں تھا، یا مذاق بنا رہا تھا اس کی بات کا، اس کی نادانی کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ نہیں، آپ کے پاس کوئی وجہ ہے مجھے نکالنے کی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایگریمنٹ پڑھ لیں۔ جاب سے نکالنے اور جانے سے پہلے 3 ماہ پہلے اطلاع دینی پڑتی ہے، سو مجھے آفس سے کہنا پڑ رہا ہے آپ مجھے نکال نہیں سکتے۔ سو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ مجھے نہیں نکال سکتے، چاہ کر بھی نہیں، اس نے تمسخر سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سامنے والا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت کو کافی خوشی ہوئی، اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ گڈ، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ رولز اور ایگریمنٹ کو فالو کرتی ہیں۔ آپ کی جگہ وہاں ہے، وہ کہتا اسے دائیں طرف اشارہ دیتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے ام لیلا کو اس کی جگہ سے کیوں ہٹایا؟ سامنے ام لیلا کی جگہ کو دیکھتے اس نے اس سے سوال اٹھایا۔ لہجہ کافی چپتا ہوا تھا، بھلا وہ اس کی جگہ کیسے لے سکتی تھی؟ یہ عہدہ تو پرسنل سیکریٹری کا تھا، تو وہ اچانک سیکریٹری کی جگہ سے تبدیل ہو کر پرسنل سیکریٹری کی جگہ پر کیسے آ گئی؟ یہ آپ کا سردرد نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس نے سرد و سپاٹ انداز میں نظریں اس سے ہٹا لی۔ محبت کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔
سب کچھ جیسے بدل گیا تھا، یا اس سڑے ہوئے باس کو وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کیسا لگا پھر؟ گھر کے لیے روانہ ہوتی پارکنگ میں آتی نینا نے اس سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس لہجے ایٹیٹیوڈ کا ہی زور تھا۔ اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اب ایسا نہیں، کافی اچھا لگتا ہے اس کا یہ رویہ۔ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا، ایسے سیدھا رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں جہاں جس کمپنی میں جوان باس اونر ہو، وہ سارے اس کے جیسے ایٹیٹیوڈ کے مالک ہو۔ وہ اپنی پسندیدگی کا کھلم کھلا اظہار کر رہی تھی۔ ہاں، یہ بات کافی اچھی ہے، صرف کچھ زیادہ ہی اصول پرست ہے۔ صبح ہی کال پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ نہ مجھے رشتے توڑنے والے پسند ہیں، نہ ہی رولز۔ ساتھ چلتے توقیر نے تاکید کی۔ محبت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کاش تم ایسے ہوتے، نینا نے مچل کر کہا۔ تو تمہیں کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ بے وقوف، تم میرے ہوتے۔ اس نے کندھے پر بیگ مارتے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ تو بی بی، تمہیں کیوں خوش فہمی ہو گئی؟ اس کے جیسا ہو کر تمہاری طرف دیکھتا، کہا لگاتے توقیر نے کہتے ایک جسٹ میں اس سے فاصلہ قائم کیا، مبادا وہ سر ہی نہ پھاڑ دے۔ تم بندر، ہاتھ لگو پھر بتاتی ہوں۔ تم کیوں خاموش ہو؟ توقیر کی گاڑی کو جاتے دیکھتی وہ اپنی گاڑی کے پاس آئیں اور اسے مسلسل خاموش پا کر بولی۔ کچھ نہیں یار، سارا وقت دیواروں کو تکتے بور ہوتی رہی ہوں۔ وہ بیزاریت سے بولی۔ کوئی نہیں، پہلا دن تھا، شاید ریسٹ دی ہوگی تمہیں، نینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب جان گئے تھے کہ محبت سے اس کی سیٹ نہیں چھینی گئی تھی، البتہ صرف اس کی جگہ چینج ہوئی ہے، بلکہ عہدہ بھی بدل گیا تھا۔ خطاب وہی تھا سیکریٹری کا۔ انہیں توقع بھی تھی جس طرح کی وہ با اعتماد لڑکی تھی، ایسے ہی اپنی جگہ ہڑپنے نہیں دے سکتی۔ چلو دیکھتے ہیں ابھی اور کیسا تماشا ہے۔ وہ اپنے گھر آئی نئی شفٹنگ کا اشارہ دے رہی تھی، نینا سر ہلا گئی۔ محبت اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے سب کچھ کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی ایک نظر ڈالنا بھی اسے عجیب کشمکش میں ڈال رہا تھا۔ جاتے ہوئے سر سے پیر تک اس کا دیکھنا بھی اسے ہولا گیا۔ مزید کمی تب نکلی جب وہ اب محترمہ کی بجائے محبت بولا تھا۔ وہ جس طرح کی دکھی آتما بیزار بدروح ہو کر اکھڑی ہوئی چلتی تھی کہ دیکھنا تو دور، باسی منہ سے فٹی منہ بھی آج تک کسی نے نہیں بولا تھا، اور اس محترم کا یوں فرصت سے دیکھنا ٹھٹکانے والا تھا۔ پر وہ جانتا نہیں تھا کہ مقابل کون ہے، صرف نام ہی محبت تھا اس کا۔ کام سے اچھوں کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ وہ تو اسے دیکھنے میں ہی کوئی ٹھرکی لگا تھا۔ پر ہائے، بچہ دھوکہ کھا گیا تھا دکھی صورت سے، یا کچھ تو تھا یہاں۔ اسے کیسے معلوم تھا کہ آج میں آئی ہوں؟ کہیں مینیجر نے پہلے ہی تو نہیں بتایا؟ پر اس کے نام کے ساتھ تے لگانے کی اجازت طلب کرنا کتنا فرینک ہو رہا تھا۔ یہ تھا ہی ایسا۔ ہاں، نینا نے کہا تھا کہ معلوم ہی نہیں پڑے گا طنز ہے یا نصیحت یا نرمی۔ کافی الجھا ہوا شخص تھا، یا صرف اسے ہی الجھا رہا تھا؟ پر وہ کوئی ٹین ایجر نہیں تھی جو اس کے ہاتھوں میں آ جاتی۔ 26 سالہ جوان لڑکی یا عورت کہا جا سکتا تھا۔ سوچوں میں اس نے کب سفر شروع کیا اور کب اختتام ہوا احساس تک نہیں ہوا۔ احساس تو تب ہوا جب سوسائٹی میں داخل ہوتے اس نے گاڑی گیراج میں روکی۔ اب ایک اور نئی مخلوق کو فیس کرنا تھا۔ آفس کی سوچیں وہیں چھوڑ کر اب وہ ایک نئے نمونوں کو دیکھنے والی تھی، جس کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دن ہی خراب چل رہے ہیں، پر سوچ لیا تھا کہ ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو ایک منٹ نہیں لگائے گی انہیں دفع کرنے میں۔ اپنے فلیٹ کے گیٹ کو ان لاک دیکھ کر اس کے وجود میں ناگواریت کی چونٹیاں کاٹنے لگی۔ اسے اب یہ سب برداشت کرنا تھا، پر اپنی چیزوں پر کسی دوسروں کا حق وہ ہرگز برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ یہ فلیٹ 2 پورشن میں تقسیم ہونے کے باوجود اس نے پورا لے لیا تھا۔ مسز ذوالفقار کو منہ مانگا کرایہ ادا کرتی تھی فلیٹ کا، پر اب کچھ دن پہلے اسے ویسے بھی یہاں سے جانا تھا، اسی لیے اس نے مسز ذوالفقار کو کہا تھا کہ دوسرے کرایہ دار لے آئیں۔ پر جب تک وہ وہاں ہیں کوئی اکیلا مرد نہیں ہونا چاہیے، البتہ کوئی فیملی جو اچھی ہو اسے لا سکتی تھی۔ اس کے بعد جب وہ چلی جائے گی تو اس کی اپنی مرضی اور اس کی ڈیمانڈ کے مطابق مسز ذوالفقار ایک فیملی کو لے بھی آئی تھی، اور اب وہ کیسی تھی یہ تو محبت دیکھ کر ہی جان سکتی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے گیٹ کو اندر دھکیلا۔ شام کے 3 بج رہے تھے، ہر سو سنہری دھوپ کا راج تھا۔ وہ ایسے میں اکتائی ہوئی اپنے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کی سنہری رنگت کے چہرے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے تھے۔
जो घुटन जैसे माहौल की बदौलत था। वो जल्द अज जल्द जाकर शावर लेना चाहती थी। घर में दाखिल होते वैसा ही सन्नाटा था जैसा हमेशा से होता था। वो हैरान हुई कि कहाँ हैं नए शिफ्टिंग वाले लोग। राहदारी से गुजरते हुए वो लाउंज में आ गई। आम से लोगों की तरह उसे भी देखने का तजस्सुस हुआ। अपनी नजरें घुमाईं, पर कहीं उसे कोई ज़ी रूह का एहसास नहीं हुआ। शायद रूम में हूँ। वो खामोशी से यही अखज़ करती हुई लाउंज के बीच ग्लास वॉल में बने छोटे डोर को धकेलकर अपने पोर्शन में आ गई। उलझते सोचते उसने अपने रूम में कदम रखा और फाइल बैग में, मोबाइल सोफे पर फेंककर वो नीले रंग के आरामदेह शलवार कमीज वार्डरोब से निकालकर बाथरूम में बंद हो गई। ठंडे पानी का जी भरकर शावर लेते वो खुली कमीज शलवार में मलबूस बालों को तौलिए से रगड़ती हुई, ये क्या माजरा है भाई? वो हैरत से उसी खामोशी को महसूस करती हुई बोली। वो चलती हुई आईने के सामने आई और ड्रायर उठाकर बाल ड्राई करने लगी ही थी कि दफातन उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चूंकि वो डोर की सिमत पीट करके खड़ी थी, उसे मालूम नहीं था कि कौन आया है उसके रूम में, वो भी बगैर इजाज़त के उसके पोर्शन, बल्कि उसके रूम तक। उसने आईने में पीछे की जानिब देखा, पर पीछे जितना दिखाई दे रहा था उसमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। शायद मेरा वहम हो, कुछ ज़्यादा ही उस सब को सवार कर लिया था। वो सर झटक कर वापस से बालों की तरफ मुतवज्जा हुई थी कि माअन रूम की फ़िज़ा में गुर्र की मध्यम सी आवाज़ गूंजी, जिससे सुनते मोहब्बत के वजूद में सरसराहट सी दौड़ गई। पीछे वहम में नहीं, हकीकत में ही कोई था, कोई और नहीं, मोहब्बत का अव्वलीन दुश्मन था, खूंखार जानवर। फ़िज़ा में गुर्राहट इस बार कुछ आवाज़ बुलंद गूंजी, जो ठीक तरह से उसकी समातों में न सिर्फ पहुंची बल्कि सुन कर गई। कुत्ता! वो बड़बड़ाई, कांपती हुई टांगों से ड्रायर रखकर पलटी ही थी जब सामने नजर उठी। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो यकदम से सांस रोक गई। सामने कदावर, खूंखार, लंबे दांतों को निकाल कर बैठे जर्मन शेफर्ड को देखते ही उसकी आंखें पूरी की पूरी उबल पड़ी। उसकी सांस के साथ उसकी आवाज़ ही हलक में दब गई। वो फैली खौफ हरास भरी आंखों के साथ उसे देख रही थी, जो मुंह से दांत निकाले उसे गुस्से से घूर रहा था। उसकी मध्यम से गुर्राहट मोहब्बत के वजूद में कपकपी तारी कर गई। हश हश कुत्ता! कपकपाता हुआ हाथ उसने टेबल पर मारा और कुछ ढूंढने लगी ताकि उसे मारकर किस्सा ख़त्म कर दे। उसकी टांगें थर थर काँप रही थी। शावर लेने के बावजूद सामने बैठी सालिम मौत को देखते वजूद के पूर पूर से पसीना फूट निकला। दफतन खामोश फिजा में उसका हाथ लगने पर ठाक के साथ परफ्यूम की शीशी ज़मीन बोस हुई। गुर गुर करता वो जर्मन शेफर्ड एक लंबी धाड़ के साथ उसे झपटने नोचने के लिए उस पर छलांग मारकर हमलावर हुआ। आह ममा ममा! अचानक ही मोहब्बत की दिल दहला देने वाली चीखें फजा में गूंजी। वो पूरी कुव्वत से चीखती हुई ड्रायर उस कुत्ते के मुंह पर मारकर एक जुस्त में हवास बाग डोर की जानिब भागी। बचाओ मुझे, बचाओ! वो पूरी कुव्वत से चीख मार रही थी। उसकी दहाड़ें पूरे घर में गूंज रही थी, जबकि वो जर्मन शेफर्ड अब संभल कर भाव भाव के साथ पूरा भिपरा उसके पीछे ही भागा। मोहब्बत के मात देने पर वो गुस्से से खूंखार हो गया था। वो जिस रफ्तारी से तेज तेज भाग रही थी, उस रफ्तारी से वो डॉग पीछे था। आह ममा, कोई है? कहाँ मर गए? संभालो अपने कुत्ते को, मुझे कुछ हुआ तो जान ले लूंगी मैं तुम सबकी। वो हिज़यानी होकर चीखी और उसकी चीखों के साथ ही उस जर्मन शेफर्ड की दहाड़ उरूज पर पहुंच गई। उसका गुस्से से बुरा हाल था जब मोहब्बत ने उसे कुत्ता कहा। मौका पाते ही मोहब्बत यकदम सोफे के उस पार हो गई और अपनी फूली सांस बहाल करने लगी। जिस्म से जैसे पूरी तवानाई ख़त्म हो गई थी, बेजान होते वजूद के साथ लरज रही थी। वो दुम हिलाता हुआ नीचे फर्श पर पंजों के नाखून रगड़ता उसे चीर फाड़ने के इरादे लिए हुए था। उसकी सुनहरी आंखों में मौत मार तासुरात थे। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। कहाँ मर गए जलीलो? अपने जानवर को संभालो, खुला छोड़ दिया है। सोफे के उस पार खड़ी वो जर्मन शेफर्ड को देखती उस पोर्शन वालों को चीख कर कह रही थी, जिन्होंने आते ही उस पर जानलेवा अटैक किया था। वो जी भरकर उन लोगों को गालियों से नवाज रही थी। उसके साथ ही उस कुत्ते की भाव भाव गुर्राहट में बदल रही थी। वो अब उस पर धाड़ रहा था और मोहब्बत को लगा वो अब सोफे के ऊपर ही छलांग लगाकर उस पर अटैक करने के इरादे में है। और उसका शक सही साबित हुआ। वो जो पंजों के नाखून फर्श पर रगड़ रहा था,
کچھ پیچھے جا کر یکدم ہی اس کی طرف چھلانگ لگائی۔ آہ آپی، مان بھائی! اس کی بلند آواز میں دہلا دینے والی چیخیں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ وہ یکدم پیچھے ہوتی الٹے قدموں سے دوسرے پورشن کی ڈور کی طرف بھاگی۔ ہیش ہیش! وہ روتی ننگے پاؤں، ننگے سر، بھیگے بالوں کے ساتھ ہی تیز تیز بھاگ رہی تھی، جتنا کوئی ریس میں بھی نہیں بھاگا ہوگا۔ آہ! وہ جو ڈور کو دھکیل کر اس طرف بھاگنے لگی تھی تاکہ جان بچا سکے، اچانک دوسری طرف کے ڈور کھلنے پر ہی زوردار تصادم ہوا۔ محبت کی بلند کرہا گونجی اور وہ سیدھا ٹھا کر کے مقابل کے سینے سے لگتی ایک دل خراش چیخ کے ساتھ دھڑام سے دونوں زمین بوس ہوئے۔ مقابل نے یکدم اسے سنبھالنے کے لیے اس کے نازک سے کانپتے ہوئے وجود کے گرد باہوں کا حصار ڈال کر اسے تحفظ میں لے لیا اور خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرنے کے ساتھ دھڑام سے نیچے گرا۔ اس افتاد پر دونوں ہی کے سر چکرا گئے، وجود جیسے سن پڑ گئے۔ اف! نیچے گرے وجود کا سر اور کمر جیسے ہی فرش سے ٹکرائے، اس کی کرہا بلند ہوئی، جبکہ محبت سن ہو گئی تھی یا ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ وہ نرم و نازک مگر وزنی پیکر اس کے سینے پر بے حس و حرکت پڑا تھا، پر نیچے پڑے وجود کا دل ہی اٹک گیا تھا اس کے لمس سے۔ اس کا خود سر گھوم رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، کمر کا جو بیڑا غرق ہوا تھا وہ الگ، پورا وجود ہی کچل گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی ایک ساتھ ڈور کھولنے کی؟ اس نے دکھتی کمر کے ساتھ بھڑک کر کہا۔ پر جواب کون دے؟ ہوش میں ہے محترمہ یا فوت کر گئی؟ اس نے آہستہ سے اپنے چہرے سے اس کے بھیگتے تازہ کیے شیمپو کی خوشبو سے مہکتے بالوں کو ہٹایا، پر دوسری طرف جواب ندارت، البتہ اس کی جگہ مدھم سی سانسیں اسے اپنے پاس محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس نے سامنے بیٹھے اپنے جرمن شیفرڈ کو دانت پیستے گھورا۔ وہ کھسیاہٹ سے یہاں وہاں دیکھتا اس منظر سے چہرہ موڑ گیا۔ اس کی یوں نظریں پھیرنے پر وہ اس پر ایک غصے بھری نظر ڈالتا، اپنے اوپر پڑے اس وجود کو کمر سے تھامتے ہوئے آہستہ سے ٹیڑھا ہوا اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ پہلے ہی انگارہ چباتی رہتی ہے، اب تو اللہ ہی خیر کرے۔ اس کا بس نہیں تھا ابھی سب کچھ ٹھیک کر دے۔ 2 انگلیوں کو اس کی ناک کے قریب لاتے سانسیں چیک کی تو ابھی تک ٹھیک سے چل رہی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا، ورنہ اس کی انٹری سے اسے لگا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ ہیلو، اٹھو بی بی، پھر ہم پر کوئی الزام نہ لگا دینا۔ اس کے جبڑے کو پکڑتے اس نے دائیں بائیں چہرہ ہلایا، پر وہ لگتا ہے کہ خوف سے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ایک کے، خیال رکھو میں پانی لاؤں۔ ایک مصیبت کیا کم تھی جو تم نے دوسری پیدا کر لی، اب سنبھالنا اپنی ماں کو۔ وہ جرمن شیفرڈ پر غصہ ہوتا کچن کی طرف چلا گیا۔ وہ اوں اوں کرتا گردن دائیں بائیں کر کے اپنے بے گناہی کا معصومانہ ثبوت پیش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پانی کی بوتل فریج سے لا کر اس کے پاس پنجوں کے بل آ کر بیٹھ گیا اور ایک گہری مگر مسکراتی نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے جرمن شیفرڈ کو دیکھا، جس نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ کر پیٹ کر لی تھی۔ وہ ہنس پڑا، 2 انگلیوں سے اس کی گالوں سے بال سمیٹے اور اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے بھیگے گالوں کو دیکھا۔ کوئی اور پہر ہوتا، اگر محبت ہوش میں ہوتی تو خود اس کی ایسی نظروں سے تکنے والے کی ابھی تک وہ آنکھیں نوچ چکی ہوتی، پر اس کا جرمن شیفرڈ شکار کو اس طرح اس کے پاس لایا تھا کہ وہ نہ مر رہا تھا اور نہ ہی ہوش میں تھا۔ اس کی نظروں میں وہ پل لہرائے جب وہ سرخ لہنگے میں شرمائی اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان پلوں کو یاد کرنا اسے کبھی حسین خواب لگتا تھا، پر اس پل اسے کافی ناگوار گزرا۔ بوتل کھول کر اس نے پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پر ماری۔ وہ ہوش میں آتی حواس بحال ہوتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مما مما، کتا! محبت حواس باختہ گھبرائی، آس پاس دیکھنے لگی، پر جب نظریں سامنے اپنی طرف رخ موڑے جرمن شیفرڈ پر پڑی، اس کی حلق سے دل دہلا دینے والی چیخیں ابل پڑی۔ آہ! وہ ہاتھ پاؤں زمین پر مارتی، چیختی روتی سامنے بیٹھے وجود کو جانے پہچانے بغیر اس کے بازو کپڑوں کو نوچتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور اس کی چیخوں سے وہ کتا مزید کھسیاہٹ کا شکار ہونے لگا اپنے مالک کے سامنے۔ پر سامنے والی کی چیخیں عروج پر تھی، جنہیں دیکھتے وہ بھی مدھم گھراتا ہوا اس پر بھونکتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ شش! چلا گیا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے لرزتے کانپتے وجود کو تھامتے اس نے محبت سے اسے بہلایا۔
دفتن کافی دیر خاموشی پا مردانہ مضبوط ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے، اس کی پناہوں میں خود کو محسوس کرتی محبت یکدم ہی شاکڈ ہو گئی۔ یک بیک شرمندگی، ندامت، جانے کون کون سے احساسات یکجا ہو کر اسے اتھاہ گہرائیوں میں ڈبا چکے تھے۔ مقابل کا رینگتا ہوا ہاتھ اسے اپنے وجود پر بچھو کی مانند لگا۔ وہ بل کھا کر اس سے پیچھے دھکیلتی ہوئی اس کا حصار توڑ کر دور ہوئی۔ کن کمینوں کا ہے یہ کتا؟ میں انہیں مار دوں گی۔ ہمت کیسے ہوئی ان کے اس گھر میں کتا لانے کی؟ مان وہ چہرہ صاف کرتی اپنا لرزتا ہوا بدن سنبھالے بھیگی آواز میں چلائی۔ اس کا رخ اس پورشن کی طرف تھا جہاں نئے لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اس وجود پر ڈالنا گوارا نہیں کیا، یا اس کا دماغ اسے اتنی ہمت ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا ابھی انہیں دھکیل کر گھر سے باہر نکالے۔ وہ یہ کرنے ہی والی تھی، بس ایک بار وہ سامنے آ جائے۔ جانے کہاں چھپ کر بیٹھے تھے، صرف اپنے اس کتے کو ہی سامنے کر دیا تھا۔ پیچھے بیٹھے وجود کو وہ بھول ہی گئی تھی، اور یہ بھی بھول گئی تھی کہ کتا اسی طرف گیا ہے جہاں ابھی وہ جا رہی تھی۔ باہر نکلو اور اٹھاؤ اپنے بوریا بستر، نکلو میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے جانوروں کی کمپنی کی۔ روم کے سامنے وہ کھڑی ہو کر چلائی۔ دفتن اندر بیٹھا جرمن شیفرڈ اس کی آواز پر خونخوار دانتوں کی نمائش سے باہر آیا، اور محبت کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی، اس کے رہے سہے اوسان پر خطا ہو گئے۔ اس کی دوسری دھمکیاں حلق میں ہی دب گئی۔ سارا غصہ جانے کہاں سو گیا کہ اس کی جگہ خوف و وحشت نے لے لی۔ وہ کتا بڑبڑاتی ہوئی الٹے قدم لینے لگی۔ اگر آپ ڈریں گی نہیں محترمہ تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ سارا تماشا خاموشی سے دیکھتے وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا، اور اسے دیکھتے وہ کتا واپس سے شرافت میں آ کر روم میں اندر چلا گیا۔ محترمہ، کسی دھماکے کی طرح یہ خطاب اس کے سر پر پھوٹا تھا۔ کتے کا خوف اڑنچو ہوتے ہی ایک نیا بم سر پر پھوٹا تھا۔ حواس جب سنبھلے تب اسے محسوس ہوا کہ کولون کی خوشبو کا احساس جو وہ سارا دن محسوس کرتی رہی تھی، اور اب ایک بار پھر تم۔ وہ یکدم پلٹی، مقابل کو اپنے گھر میں دیکھتے اپنی نظروں کا دھوکہ سمجھا، پر اس کا مسلسل اسے دیکھنا اور دیکھ کر متبسم ہونا اسے حقیقت میں وہ حلق کے بل دہاڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ پیچھا کر رہے ہو میرا؟ مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ نکلو، ابھی کے ابھی نکلو، ورنہ میں ساری سوسائٹی کو اکٹھا کر کے دھکے مار کر یہاں سے نکلواؤں گی۔ ایک ہی سانس میں وہ کہتی آپے سے باہر ہو گئی۔ بھلا یہ کیا تماشا تھا جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی؟ وہ اس کے سر پر کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ لگائے آگے تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ کتنے استحقاق سے اسے ٹچ کر رہا تھا، ساتھ لگائے بیٹھا، بہلا کر چپ کروا رہا تھا، وہ بھی ایک انجان ہو کر اس کے گھر میں داخل ہوتے۔ یہ پانی پی لے، گلا بیٹھ گیا ہے آپ کا چلا چلا کر۔ اس نے اسے بغیر جواب دیے پانی کی بوتل سامنے کی۔ محبت نے چنگارتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی ہمدردیاں اپنے پاس رکھو۔ میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے میری بغیر اجازت کے؟ وہ چبا چبا کر غیظ و غضب میں بولی، بالوں کے پانی سے نم ہوئے نیلے رنگ میں وجود سے نظریں چرائی۔ دیکھیے غلط سمجھ رہی ہیں۔ شٹ اپ، غلط سمجھ رہی ہوں؟ اکیلے گھر میں اکیلی لڑکی دیکھ کر گھس آ کر لڑکی کو ڈرانا، اسے ٹچ کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، یہ غلط سمجھ رہی ہوں؟ میں تم پر کیس کرواؤں گی۔ تم مجھے کوئی غنڈے لگتے ہو، میں بتا رہی ہوں تمہیں، ابھی کے ابھی پھانسی ڈلوا دوں گی تمہیں۔ تم بس دیکھتے جاؤ۔ دیکھتے جاؤں گا تو تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی، وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ اس نے کافی کوفت سے اس کی دھمکیاں سنی، جس کا اس پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ البتہ وہ اکتا ضرور گیا تھا۔ پہلی بات تو سن لے محترمہ، میں اپنی ملکیت پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ دوسری یہ بھی اس بھوسے بھرے دماغ میں بٹھا لیں کہ میں کوئی ڈاکو گنڈا نہیں، نیا کرایہ دار ہوں اس گھر کا، حصے دار۔ اس کی سپاٹ لہجے میں جتاتی ہوئی بات نے محبت کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ کر برسائے کہ وہ چکرا گئی۔ اسے پورا گھر چکراتا ہوا محسوس ہوا، پر اس نے خود کو جلدی سے سنبھالا اور اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، جو الٹا اس کی حالت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بیوی اور بچہ کہاں ہیں؟ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ ان سے مل کر ابھی کے ابھی مسز ذوالفقار کو بلا کر انہیں نکالنے والی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ اپنی شہزادی اور اپنے بچے کو سامنے لائیں، بلکہ بوریا بستر بھی اٹھا کر گول کریں، جلدی 2 منٹ میں، ساتھ اس جنگلی کتے کو بھی لے کر جائیں۔
وہ کہتی بھاگتی ہوئی پھولی سانسوں کے درمیان اپنے پورشن میں آئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلاتے اس نے موبائل اٹھایا۔ آیا بڑا میرے گھر میں حصے دار ہونے والا، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ کہاں گئی تھی وہ محترمہ جو اپنے سانڈ کو کھلا چھوڑ کر رکھا ہوا تھا؟ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہ واپس اس کے پورشن کی سمت آئی تھی جہاں وہ ابھی وہیں کھڑا پانی کی بوتل ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ محبت نے دیکھا وہ ابھی تک آفس سوٹ میں ملبوس تھا، بلکہ اس کا بریف کیس بھی سامنے صوفے پر رکھا تھا۔ شاید ابھی آیا تھا اور اس کی چیخوں پر اس کی طرف بھاگا تھا۔ پھر اچانک دونوں کے ساتھ ڈور کھلنے پر یہ ہولناک حادثہ پیش آیا۔ تم لوگ ابھی تک یہاں ہو، نکلے نہیں؟ اٹھاؤ اپنے کتے اور نکلو۔ وہ چلتی ہوئی پاس آئی اور چٹکی بجاتے ہوئے تب کر بولی۔ حد تھی ہر درمی کی بھی، اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھنا، اسے جھیلنا کیا آفس میں کم تھا کہ اب یہاں بھی اسے دیکھتی؟ لگتا ہے محبت ارسلان تم نے مجھے پہچانا نہیں، وہ ہنس کر کہتا اپنے بال درست کرتے کوٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ شاکڈ ہوئی، اسے اچانک کیا ہوا؟ اس کا لہجہ تیور کیوں بدل گئے؟ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ اور بچہ؟ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے تیسری چوتھی بار سوال دہرایا، ورنہ بس نہیں تھا کچھ کر دے اس کا۔ مقابل نے خاموش نظر اس پر ڈالی۔ محبت کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شادی شدہ ہیں؟ اس نے موبائل کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، وہ شکرانہ ادا کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا بہت ہی ترسی ہوئی مخلوق ہے۔ جب ایسی ترسی مخلوق کو بیوی ملے تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ بچہ ہے؟ اس نے پھر سے سوال اٹھایا۔ الحمدللہ، وہ پھر سے وہی بولا۔ کہاں ہے؟ بلواؤ اسے، وہ آرڈر دیتی بولی۔ اس نے ایک نظر محبت پر ڈالی اور پھر روم کی طرف دیکھا۔ بچہ؟ اس کی پکار عجیب تھی۔ بچہ؟ بھلا اپنے بچے کو کون بچہ کہتا ہے؟ محبت نے چونک کر دیکھا۔ آہ! اگلے ہی لمحے بھاؤ بھاؤ کرتے اندر سے نمودار ہوتے اس جرمن شیفرڈ کو دیکھتے وہ چیخ کر پیچھے بھاگی، جبکہ وہ جرمن شیفرڈ چلتا ہوا اپنے مالک کے پاس آیا اور اس کی ٹانگ سے اپنا چہرہ سہلانے لگا۔ محبت تو پھیلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک کتے کو بچہ کہتے وہ اس کا سر سہلا رہا تھا۔ یہ ہے میرا بچہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے محبت کو دیکھا جس کی رنگت زردے جیسی ہو رہی تھی۔ دل کی دھک دھک کرتی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے خوف سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مقابل نے براؤن آنکھیں کتے سے ہٹا کر اسے دیکھا اور اس کی حالت دیکھتے مسکرایا۔ محبت کو اس کی نظریں اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، اتنی گہری۔ اس نے کتے کو جسے اپنا بچہ کہا تھا اس سے کچھ کہا جو اوں اوں کرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تم نے ابھی تک نہیں پہچانا مجھے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ ہنس کر فاصلہ قائم کرتا اس کے سامنے آ گیا۔ محبت نے ناسمجھی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ درشتگی سے بولی۔ شادی شدہ تھا، بیوی بھی تھی، خیر بچے کتے کو بنا دیا تھا، پر اس سے اس طرح کیوں ریاکٹ کر رہا تھا؟ اور بیوی کہاں تھی اس کی؟ نہ جانے کتنے ہی سوالات اسے دیکھتے جنم لے رہے تھے جنہیں لبوں میں بھیج کر وہ اپنی سیاہ سرخ آنکھوں سے اسے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو کہ کافی معنی خیز تاثرات لیے ہوئے تھی۔ میں وہی ہوں جس سے تم پچھلے 4 سالوں سے بھاگ کر یہاں آئی ہو۔ اس کی طرف قدرے جھکتے اس نے کچھ رازداری سے بتایا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہارا چہرہ دیکھنے کی تمنا کی تھی 4 سال پہلے، پر شرف آج حاصل ہوا تھا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جسے تم نے دھتکار دیا۔ میں وہی ہوں جس کے دل میں تم پہلی نظر سے آباد ہو، پر تم لا علم ہو۔ میں وہی ہوں جس کی آمد کا سن کر تم نے ہمیشہ نفرت اور ناگواریت کا اظہار کیا۔ میں وہی ہوں جس کے پیغام کو ٹھکرا کر تم راتوں رات یہاں بھاگ آئی ہو۔ میں وہی ہوں جس کے نام تم اپنے سارے حقوق کر چکی ہو۔ میں وہی ہوں، تمہارا سرتاج، سبیل آفاق، میری محبت۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑے مسکراتا ہوا بولا۔ So listeners, this was the end of the عید سنگ محبت ایپیسوڈ نمبر 2۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔